नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसमें वाज़िया तौर पर मैं आपको आज कल के जो उलमाए इकराम तबलीग कर रहे हैं, इंसानियत को इंसानियत का दर्स दे रहे हैं और अल्लाह पाक की तौहीद बयान कर रहे हैं, आपको वाज़िया तौर पर उनकी तौहीद का लेवल दिखाऊंगी कि वो अल्लाह पर किस कदर यकीन करते हैं और लोगों को क्या दर्स दे रहे हैं वो। इसमें आप देखें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने किस तरह से कुरान की आयात मुबारकों को पेश कर कर हमें वाज़िया तौर पर बताया है कि अल्लाह के सिवा कोई मदद के काबिल नहीं है। लेकिन उस आलम का आप इल्मी लेवल चेक करें और एक मुसलमान जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो तो ज़रूर इस बात को मानेगा। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। वल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर, वही अल्लाह है जो कि तुम्हें सैर करवाता रहता है जमीन में और समुंदर में। बाज लोग कहते हैं भाई अल्लाह हमको बचाएगा। अल्लाह कहीं भी कुछ भी नहीं करता, बचाने के को आएगा नहीं। एक साहब बोले मुझे अल्लाह खिलाता है, मैं बोला नौकरी नहीं करते। हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, यहां तक कि जब तुम कश्ती में सवार होते हो, वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबा, और हवा चलने लगती है मुसाफिरों के लिए मुवाफिक, वो फरिहू बिहा, और उसमें बैठे हुए लोग बड़े फरहत बख्श होते हैं, बड़ी खुशी में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं। जाअतहा रीहुन आसिफ, तो अचानक बड़ी तुंदो तेज हवा आ जाती है। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और हर तरफ से समुंदर की मौजें जो हैं वो उठना शुरू हो जाती हैं, यानी समुंदर में अचानक तूफान आ जाता है। और जब ये हालत होगी तो फिर क्या होगा? कोई भी किसी और हस्ती को नहीं पुकारेगा। अल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रूठे परवरदिगार को मनाने की कोशिश करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब अगर इस अजाब से कोई हमें बचा सकता है तो खुदा की कसम वो सिर्फ खुदा का फजल ही हमें बचा सकता है, अल्लाह ताला का रहम ही हमको बचा सकता है। वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और लोगों को अब ये यकीन हो जाता है कि अब वो घेर लिए गए समुद्री तूफान के अंदर, उस भंवर के अंदर। दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो फिर उस वक्त अल्लाह को वो पुकारते हैं खालिस उसके लिए अपने दीन को करते हुए। उस वक्त अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती उनको याद नहीं आती। कि अब अगर इस अजाब से कोई हमें बचा सकता है तो खुदा की कसम वो सिर्फ खुदा का फजल ही हमें बचा सकता है, अल्लाह ताला का रहम ही हमको बचा सकता है। और क्या कहते हैं? लइन अनजैतना मिन हादिही, कि ऐ अल्लाह अगर तूने हमें अब बचा लिया, लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, तो हम जरूर शुक्र गुजारों में शामिल हो जाएंगे। कि अब अगर इस अजाब से कोई हमें बचा सकता है तो खुदा की कसम वो सिर्फ खुदा का फजल ही हमें बचा सकता है। एक दफा बस इस समुद्री तूफान से अल्लाह बचा ले, उस वक्त अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती याद नहीं आती। और ये हकीकत बात है। आज आप तसव्वुर करें, जो लोग अल्लाह के अलावा और हस्तियों को पुकारते हैं उनको पता है कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी की तकलीफ नहीं हो। भाई मेरा पेशाब बंद हो जाए ना, दुनिया के किसी बड़े से बड़े आलिम, किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग, किसी बड़े से बड़े मुफस्सिर का पेशाब बंद हो जाए ना, जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिल के उसका पेशाब नहीं चला सकती। इतना इंसान जो है वो मजबूर महज है, हर चीज अल्लाह के कंट्रोल में है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब ये समुद्री तूफान आता है फिर ये और हस्तियों को पुकारते हैं, और हस्तियों को नहीं सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं, खालिस उसके साथ तौहीद करते हुए। और ये कभी आपको तजर्बा हो ना, मेरे ऑफिस में एक भाई थे तो वो अल्लाह के अलावा और हस्तियों को भी पुकारते थे। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ कि जब ऑफिस के काम के सिलसिले में हम अक्सर इस्लामाबाद से कराची जाना होता है और बसा औकात वो एयर पॉकेट्स भी आ जाती हैं जिसकी वजह से जहाज अचानक वो लड़खड़ाना शुरू कर देता है और लगता है अभी पर टूटे के टूटे इसके, और बसा औकात तो बिल्कुल एक बार मौत सामने नजर आना शुरू हो जाती है। तो जब ऐसी कभी कंडीशन हो जाए
اور اوپر سے کیپٹن بھی جو ہے وہ پائلٹ وہ اناؤنسمنٹ کر دے کہ اب جہاز نہیں بچنے والا، تو ایمانداری سے بتاؤ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارو گے، سیدنا علی کو پکارو گے، یا اللہ کو؟ کہتے جی اللہ کو پکارے. یہ انسان کے انسٹنکٹ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں آتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، وہ آگے پڑھے. اٹھے گی بیٹھے گی المدد یا غوث اعظم، چلے پھرے المدد یا غوث اعظم، گاڑی میں بیٹھے یا غوث اعظم، اٹھے غوث اعظم، بیٹھے غوث اعظم، گھر کو گئے یا غوث اعظم، دواخانے کو گئے یا غوث اعظم. فلما ان جاءہم اذ ہم یبغون فی الارض، جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں اس طوفان سے تو پھر زمین میں آ کے دوبارہ بغاوت شروع کر دیتے ہیں. بغیر الحق، حق کے بغیر، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے پھر اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں. ہر روز یہ خبریں سنتے سنتے کلیجے کانپ رہے ہیں، دل دہک رہے ہیں. یہ وقت توبہ کا وقت ہے، یہ معافی چاہنے کا وقت ہے، یہ گریہ وزاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا وقت ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ کہ جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہ اس سے تکلیف بھی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں اس زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. یعنی جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو وہ تو مرتی جا رہی ہیں، ان کی جگہ اللہ نے تمہیں اب بنا دیا، تمہیں دنیا پہ وارث بنایا اس زمین کا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو اس آیت میں واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ جسے مصیبت اور پریشانی میں پکارا جائے وہ صرف الہ ہی ہو سکتا ہے، معبود ہی ہو سکتا ہے. اس آیت کے تحت یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ہستی کو، چاہے اللہ کے اذن سے یا بغیر اذن کے کسی بھی اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے تو گویا اسے معبود بنانے کے ہی مترادف ہے. بالکل کلیئر کٹ آیت ہے یہ. جب کوئی غلام المدد یا غوث اعظم کہتا ہے، خدا کی قسم وہ جملہ ختم ہونے سے پہلے غوث پاک کی مدد نصیب ہوتی ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ پلائیں گے، یہ ظاہری اسباب ہے، اس کا تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن آپ یہاں موجود نہیں سامنے، آپ جناب بغداد میں ہیں، بغداد شریف میں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے شرک کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم ان سب کو قیامت والے دن اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ان کو جو اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے پوچھیں گے مکانکم، کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی، وہ ہستیاں بھی جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا تمہیں بچا لیں گی، تم دونوں تو ذرا ایک جگہ رکو نا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے آپس کے رشتے منقطع کر دے گا. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو ان کے وہی ہستیاں جن کو وہ مشکل کشا سمجھ کے پکارا کرتی تھیں اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ان کو ٹھہرایا کرتے تھے، وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، ہمارا تو تمہارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ ہی کافی ہے تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے. تم ہمیں پکارتے رہے ہو، شیخ عبد القادر جیلانی کہیں گے، سیدنا علی کہیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہمیں پکارتے رہے ہو. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں آزما لے گا ہر شخص جو اس نے آگے بھیجا تھا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور تمہیں لوٹایا جائے گا اس سچے مولا کی طرف، وہ مالک حقیقی. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم ہو جائیں گے ہر وہ جن کے بارے میں وہ افترا باندھا کرتے تھے. اب یہاں پہ جو ہمارے جاہل علماء نے پھیلا دیا، نہیں جی وہ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اس لیے قرآن کی آیات تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، تو پورا قرآن ہی پھر انہوں نے بارے سے ساڑھے والے ہے ہی نہیں ہے. بس تو ہی تو ہے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہے مولا، تو ہے مولا، تو ہے مولا، اب رحم کر دے پروردگار. نان سینس بات ہے.
یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے جیسے کوئی ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوا سپاہی کہے کہ یہ جو ٹریفک کے قوانین ہے نا یہ تمہارے لیے ہیں، اگر تم نے سگنل توڑا نا تو تم پہ لگیں گے. تو ہم تو اس کو پھر ننگی بات کریں گے، بھائی میرے تم تو اس کے امین ہو اس ٹریفک کے قوانین کے، تم پہ تو ڈبل جرمانہ ہونا چاہیے اگر تم ٹریفک سگنل توڑتے ہو. تو مسلمان وہی جرم کرے جن جرموں کو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے ٹانٹ کا ذریعہ بنا رہا ہے، ان کے لیے تانے کا، تو مسلمان تو بڑا مجرم ہے. تو اے نبی ان سے پوچھو، بتاؤ رزق کون آسمان اور زمین میں تمہیں دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو مردے کو نکالتا ہے زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے؟ ویخرج المیت من الحی، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے. ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو سارے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ فسیقولون اللہ، تو یہ مشرکین عرب آپ سے کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے. قل فقل افلا تتقون، تو اے نبی فرماؤ کیا تم ان سے ڈرتے نہیں ہو اس اللہ سے؟ جب تم مان رہے ہو کہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو یہ آج کل بعض لوگ توحید اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جی وہ بارش اللہ برساتا ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، فلاں چیز اللہ نے دی ہے، یہ توحید تو بھائی مشرکین عرب بھی مانتے تھے. جب حضور نے کہا کہ بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو، ان کا اے ہوں تہاڈی گل نہیں مننی سی. یہ تو دیکھ لیں ساری یہی توحید، یہ والی توحید جو ہے توحید ربوبیت، وہ تو سارے مان رہے ہیں. فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے اللہ جو حقیقی تمہارا پروردگار ہے، جس کی یہ خصوصیات ہے. خود بھی مان رہے ہو کہ آسمان سے رزق نازل کرتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، تمہاری کانوں کا مالک ہے، تمہاری آنکھوں کا مالک ہے، ہر کام کی تدبیر وہ کرتا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال، تو اس حق کے آنے کے بعد گمراہی کے سوا کچھ نہیں بچتا، بس یہی حق ہے، بس اس کے علاوہ جتنا کچھ تم بیان کرتے ہو سب گمراہی ہے. فانا تصرفون، تو تم کہاں پر اپنا رخ پھیرے جاتے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، بے شک تمہارے رب کی بات یوں ثابت ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو فسق و فجور کرتے ہیں، انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. جو جان بوجھ کر جنہوں نے گمراہی اختیار کی ہے، وہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توفیق نہیں ملے گی. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق، اے نبی ان سے پوچھو کہ جو اللہ کے ساتھ تم نے اور شریک ٹھہرا لیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی تخلیق بھی کر سکتا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو، عدم محض سے وجود کسی چیز کو بخش سکتا ہے، ابدا کر سکتا ہے؟ ثم یعیدو، اور اسے لوٹا بھی دے. قل اللہ، تم فرماؤ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یبدأ الخلق، اللہ ہی پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے. ثم یعیدو، اور دوبارہ بھی وہی لوٹائے گا، یعنی مرنے کے بعد زندہ کرے گا. فانا تؤفکون، تو پھر تم کہاں پر الٹے پھیرے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اے نبی ان سے پوچھو کیا اللہ کے ساتھ جو اور ہستیاں تم نے شریک ٹھہرا لی ہیں، کیا وہ بھی کسی راستے کی طرف رہنمائی کر سکتی ہیں؟ قل اللہ، تم فرماؤ اللہ کرتا ہے. یہدی للحق، حق کی طرف رہنمائی. افمن یہدی الی الحق، بھلا بتاؤ تو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حق کی طرف، کیا جو رائے حق کی طرف رہنمائی کرے، احق ان یتبع، تو کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ ام لا یہدی الا ان یہدا، یا اس کی پیروی کی جائے کہ جو کسی کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اسے خود راستہ نہ دکھایا جائے. جو خود محتاج ہے وہ کسی کے لیے کوئی معاملہ کیسے؟ ظاہر ہے ہر شخص محتاج ہے. اگر اس وقت یہ روشنی ساری غائب ہو جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنے ہم کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیروی کرو، اس کی اتباع کرو کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف راہ راست دکھاتا ہے، اور جو خود محتاج ہے اس کی پیروی نہ کرو. فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو؟ اب اثر ان کا جرم آ گیا. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور اکثر لوگ تو پیروی نہیں کرتے مگر اپنے گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو وہ کر رہے ہیں. جی ناظرین، ویڈیو میں آپ نے سنا، اس عالم کا آپ نے علمی لیول چیک کیا، اور قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ انجینئر محمد علی مرزا نے سنائی ہیں، پڑھی ہیں، ان کا لیول بالکل اس پر فٹ بیٹھتا ہے.
یعنی کہ انسان کو جب مصیبت آتی ہے تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ صرف اللہ کو ہی پکارتا ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی مصیبت، کوئی اس طرح کی وبا پھیل جاتی ہے تو ہمیشہ ہمارے منہ سے اللہ پاک کا نام ہی نکلتا ہے، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہماری مدد فرما، اس طرح کے کلمات ہمارے منہ سے نکلتے ہیں خوف کے ساتھ۔ اور وہ جو عالم صاحب ہیں وہ آپ کو واضح طور پر سننے میں ملا کہ وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر انسان کسی بھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ اللہ پاک کو آواز دیتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ لیکن ان کا دوسرا بیان کا کلپ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کا کیا کہنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی کام کو کرتے کہیں آتے جاتے آپ یا غوث اعظم پڑھیں، بجائے اس کے وہ ہمیں یہ درس دیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ اللہ کو یاد کر کے ہم موت کو یاد کریں گے، اور موت کو جب ہم یاد کریں گے تو پھر ہم گناہوں سے بچیں گے۔ ہمیشہ اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ وہ ہم پر رحم کرے۔ لیکن ان کا درس یہ ہے کہ یا غوث اعظم اٹھتے بیٹھتے پڑھیں۔ یہ ان لوگوں کی تسبیح ہے جو بابوں کو مانتے ہیں، اور پھر یہ لوگ الٹا اٹھ کر انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگوں کو جو ان کو توحید بیان کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان لوگوں کو یہ گمراہ کہتے ہیں۔ مجھے بہت سے کمنٹس بھی اس طرح کے آتے ہیں جس میں لوگ انجینئر محمد علی مرزا کو گمراہ لکھتے ہیں، اور میرے وہ بھائی جو انجینئر محمد علی مرزا کو گمراہ لکھتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، وہ لوگ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور فیصلہ آپ خود ہی کر لیں گے کہ گمراہ کون ہے۔ توحید کا درس، اللہ پر یقین کا درس کون دے رہا ہے اور گمراہی کا درس کون دے رہا ہے؟ انسان کی فطرت تو قرآن پاک میں یہی بتائی گئی ہے کہ جب وہ مصیبت میں گھرتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے اور آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ پاک ایک بار مجھے اس مصیبت سے نکال دے تو پھر میں تیری ہی عبادت کروں گا، میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن جب اس مصیبت سے اللہ پاک اس کو نکال دیتا ہے تو پھر وہ بندہ اپنے انہی شیطانی کاموں میں پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر سے وہ اللہ کی توحید کو پیچھے کر کے، اللہ کے خوف کو پیچھے کر کے اپنے انہی معبودوں کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس انسان کی فطرت جو کہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، کہ اس پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ خدا کو پکارتا ہے، لیکن جب اس کے پاس کوئی خوشی آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری وجہ سے ہے، میں نے اس طرح سے کیا ہے اور اس طرح تب ہوا ہے، یا یہ ہمارے مرشدوں کی دعا سے ہے، مرشدوں کی برکت سے ہے، ہمارے بابوں کی فضیلت ہے، یہ ان کی برکات ہیں، یہ ان کے معجزات ہیں، ان کے کرامات ہیں، ان کی نظر کرم ہے۔ اس طرح کے الفاظ پھر وہ انسان منہ سے نکالتا ہے۔ آپ نے واضح طور پر ایک عالم کی یہ بات سنی ہے، تو عام جو بندہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ یہ جب عالم اس طرح کا درس دیتے ہیں تو وہ بندے سامنے بیٹھ کر جو سبحان اللہ واہ واہ اتنا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ گمراہی پر چل رہے ہیں، اور ایک گمراہ کو سن کر وہ واہ واہ اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جو توحید بیان کر رہا ہے، آپ اٹھ کر اس کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ گمراہی کیا ہے؟ آپ کے سامنے گمراہی کیا ہے؟ ایک فرقوں میں بٹا ہوا انسان، ایک بابوں کو ماننے والا انسان، ایک مزاروں پر جا کر سجدے کرنے والا انسان، وہ جب توحید کی بات کریں گے تو اس کو وہ گمراہی ہی کہے گا، کیونکہ اس کے نزدیک تو اس کے معبود اور بہت سے ہیں۔ لیکن ایک وہ سچا مسلمان جو اللہ پر یقین کرتا ہے اور اللہ پر ہی ایمان لاتا ہے، وہ انسان اپنے دل کی آنکھ سے یہ سب دیکھتا ہے کہ گمراہی کیا ہے اور صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے اسے۔ آپ نے اس عالم کی بات سنی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کھلاتا پلاتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیں پالتا ہی نہیں ہے، ہم کام کرتے ہیں تو اس لیے وہ ہمیں اس کا معاوضہ ملتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم نوکری نہیں کرتے؟
इसलिए तुम खा रहे हो, इसलिए रिज़्क तुम्हें मिल रहा है कि तुम काम करते हो। अगर अल्लाह पाक हमें हिम्मत ही ना दे, हम अपने हाथों पैरों को हिलाने के काबिल नहीं हैं, हम तो एक ज़रा बराबर भी बाल जो हमारा है वो भी हरकत नहीं कर सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो हम किस तरह से काम करके अपने बच्चों को रोज़गार कमा कर दे सकते हैं? हम तो एक कदम भी अल्लाह के बगैर नहीं उठा सकते। लेकिन ये आलमों का लेवल है और ये उनका दर्स है, और उनका ये दर्स कम से कम एक मुसलमान जो है वो सुनकर अस्तगफिरुल्लाह ही कहेगा। और एक वो गुमराह इंसान, जिस तरह के गुमराह इंसान उनके आगे बैठकर सुबहान अल्लाह कहते हैं। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि जब भी गौसे आज़म को मदद के लिए बुलाएं तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, मदद करते हैं फ़ौरन। और वो कसम किसकी खा रहा है? अल्लाह की। हम अल्लाह की कसम खाकर, अल्लाह के लिए तो खा सकते हैं हम कसम, कि अल्लाह की कसम जब मैं अल्लाह को पुकारता हूं तो वो मेरी पुकार को सुनता है। अल्लाह की कसम कि अल्लाह पाक इंसानों के साथ जो वादे करता है उनको पूरा फरमाता है, ये उसकी शान है। लेकिन वो अल्लाह की कसम खाकर किसी दूसरे मबूद के लिए उसकी बड़ाई को बयान कर रहा है। अल्लाह अकबर। ये मुसलमानों के उल्मा का लेवल है। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें हदायत दे, लेकिन हदायत तो तभी मिलेगी जब हम हदायत तलब करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।